बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए अहमियत रखती है। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में वज़ीर ख़ारजा का कहना था, कौमों का सोचने का अंदाज बदल रहा है। दौरे के दौरान चीनी हम मनसब से खित्ते और दुनिया की तब्दील होती सूरत हाल में सिक्योरिटी मामलात पर भी बात होगी। ये दौरा जो है इसकी अहमियत इसलिए भी है कि पाकिस्तान समझता है और चीन भी जानता है कि इस असना बहुत सी तब्दीलियां आई हैं कि पिछले एक साल में जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल है, जिस कदर उसमें तब्दीली आई है, और हम शुक्रगुजार हैं कि चीन के तावन से हमने कश्मीर के मसले को 3 मरतबा एक साल में सलामती काउंसिल में ले गए। मल्टीलैटरलिज्म जो है वो बलाए ताक होता जा रहा है और कौमें जो हैं उनका सोच का अंदाज किसी हद तक बदल रहा है। तो इस नई जो एक रीजनल और इंटरनेशनल सिचुएशन है उसका जो इम्पैक्ट होगा सिक्योरिटी पर गिरदो नवा, उसको भी हमने ज़ेरे बहस लाना है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताल्लुकात पर कोई कतगन नहीं है, कोई आंच नहीं आएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में अरकान का सेनेटर हासिल बजिंजो को खिराज अकीदत मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हासिल बजिंजो पाकिस्तान के एक अजीम लीडर थे। रजा रबानी ने कहा, हासिल बजिंजो ने उसूलों, आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी की सियासत की। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हासिल बजिंजो ने उम्र भर जमहूरियत की बका के लिए जदोजहद की। बलूचिस्तान में आज उन जैसी सोच वाले कायदीन और रहनुमाओं की ज़रूरत है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। बड़े आदमी के बेटे थे और ख़ुद भी बहुत बड़े आदमी थे। सारी उम्र जो है जमहूरियत की बका के लिए उन्होंने जदोजहद की। अदम तशद्दुद के हामी थे, मोतज़िल मजाज कौमी परस्त लीडर थे बलूचिस्तान के। आज बलूचिस्तान के माहौल में इस किस्म की सोच के कायदीन, इस किस्म की सोच के सियासी रहनुमाओं की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान किसी मुश्किल में फंस भी गए तो भी NRO नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। जो पत्थर मरियम लाई थी वो सब शहबाज शरीफ की सियासत को पड़े हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और वतन वापस लाने के लिए अदालत जाएगी। उस्मान बुज़दार रहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आटा चीनी भी सस्ते होने जा रहे हैं। आज 3 बजे ECC की मीटिंग है। आटा इंपोर्ट किया है, चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं। सारे ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये जितने लोग बोल रहे हैं टीवी पे, ये सब वो हैं जिनके नैप में केस हैं। इमरान खान कोई भी बड़ा फ़ैसला कर सकता है, NRO नहीं देगा। अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गया तो वो कोई भी बड़ा फ़ैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं देगा। बिलावल बच्चा है, अभी कच्चा है, बच्चा है, कच्चा है, रहने दो उसको। क्या है, शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। हुकूमत नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। उस्मान बुज़दार का कुछ नहीं होना, उस्मान बुज़दार रहेगा, उस्मान बुज़दार कायम रहेगा। चाइना को हम MOU साइन करने लगे हैं। अभी चीन के साथ उसके टिकट का फ़ैसला होना है और उसकी मुद्दत का फ़ैसला होना है। वो 40 साल मांग रहे हैं, हम 20 साल के लिए दे रहे हैं। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश हो रही है। जिलम, जफरवाल, हाफिजाबाद, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। उधर मशरकी बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है, जिससे राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मशरक़ी बलूचिस्तान में ज़िला बोलान और हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुक़यानी है। तुक़यानी से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। हरनाई में सैलाब के खतरे के बाद नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। जहेलम शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जफरवाल, हाफिजाबाद, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है।
آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے حسین وادیاں نکھر کر مزید حسین ہو گئی ہیں۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب، زیریں خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج شام سے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالقیوم بھٹو کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ پیر تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گی نمائندہ جیو نیوز انیبا ضمیر شاہ۔ جی ہاں، اگست کے ابتدائی دنوں میں ہم نے کراچی میں کافی اچھی بارش دیکھی۔ اگر کہا جائے کہ حالیہ مانسون میں جو بارش سب سے زیادہ ہوئی وہ اگست کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں بارش کا آغاز آج سے ہونے والا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالقیوم بھٹو صاحب بتائیں گے۔ آج کے لیے اور کل کے لیے ہم 10 سے 20 یا زیادہ 40 ملی میٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ماڈریٹ یا ہیوی کہہ سکتے ہیں۔ بھارتی راجستھان میں ایک ہوا کا کم دباؤ ہے جس کا ٹرف کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسٹرن سندھ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی کے زیر اثر کراچی میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں کے مقابلے میں نسبتاً کم بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی، بن قاسم پاور پلانٹ کے 2 یونٹس تکنیکی خرابی کے باعث بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے کہ الیکٹرک کو 260 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے کراچی میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں بجلی کی طلب 2900 میگا واٹ ہے۔ کہ الیکٹرک بجلی کا شارٹ فال لوڈ شیڈنگ سے پورا کر رہا ہے۔ مستثنی علاقوں میں 3 سے 6 گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی اور فیڈرل بی ایریا شامل ہیں۔ لیاقت آباد، شاہ فیصل ٹاؤن، گلستان جوہر، اولڈ سٹی ایریا، لیاری، کھارادر اور پی آئی بی کالونی میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، سلمہ بروہی زیادتی کیس میں سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج نے معطل ملزم جج کے ڈی این اے کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے حامد شیخ سے۔ حامد بتائے گا مزید کیا تفصیل ملی ہے اس متعلق؟ حامد شیخ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلمہ بروہی زیادتی کیس میں سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج نے معطل ملزم جج کے ڈی این اے کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ تھر پارکر میں نوجوان لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مٹھی کے نواحی گاؤں میں 15 سالہ مومل نے مبینہ طور پر پھندا لگا کر خودکشی کی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر سول اسپتال مٹھی منتقل کی، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد تفتیش شروع کی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبوں کی مجموعی کارکردگی سے عوام ناخوش ہیں۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں پنجاب حکومت کی کارکردگی سے 54%، خیبر پختونخوا حکومت سے 42%، سندھ حکومت سے 51% اور بلوچستان حکومت کی کارکردگی سے 63% افراد ناراض نظر آئے۔ مگر گزشتہ سروے کے مقابلے میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں اور مطمئن افراد کی شرح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے اہم وزراء کی کارکردگی عوامی نظر میں کیسی ہے، یہ جاننے کے لیے پلس کنسلٹنٹ نے ملک بھر میں سروے کیا، جس میں 2000 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو موجودہ سروے میں 46% ان کی کارکردگی سے غیر مطمئن تو 26% افراد مطمئن نظر آئے، جبکہ 12% نے ان کی کارکردگی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ گزشتہ سروے سے موازنہ کیا جائے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو گزشتہ سروے کی نسبت موجودہ سروے میں ان کی کارکردگی سے غیر مطمئن افراد کی شرح 15% کمی کے بعد 39% ہو گئی، جبکہ ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرنے والے افراد کی شرح 18% سے بڑھ کر 37% پر نظر آئی۔ ملے جلے جذبات کا اظہار کرنے والوں کی شرح 1% اضافے کے ساتھ 16% ہو گئی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی کارکردگی سے سروے میں 49% غیر مطمئن تو 31% مطمئن نظر آئے، جبکہ 13% نے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا۔ گزشتہ سروے میں اسی منصب پر فردوس عاشقہ وان فائز تھیں، جن کی کارکردگی سے غیر مطمئن افراد کی شرح 59%، جبکہ مطمئن افراد کی شرح 17% تھی۔ 13% افراد ان کے لیے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی کارکردگی سے غیر مطمئن افراد کی شرح بھی 11% کمی کے بعد موجودہ سروے میں 44% ہو گئی ہے، جبکہ مطمئن افراد کی شرح 7% اضافے کے بعد 29% پر نظر آئی۔ ملے جلے جذبات کا اظہار کرنے والوں کی شرح گزشتہ سروے کے مقابلے میں 2% کمی کے بعد 13% ہو گئی۔
کھیل کے میدان سے خبر دیں، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ آج سے ساؤتھ ہیمپٹن میں شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز ہارنے سے بچنا ہے تو یہ میچ جیتنا لازمی ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ آخری ٹیسٹ بھی بارش سے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حسین نظاروں سے مالا مال گلگت بلتستان کا ضلع استور، جہاں سطح سمندر سے 11,000 فٹ بلند ایک ایسی خوبصورت بلکھاتی جھیل موجود ہے جو لفظ اللہ کی شباہت رکھتی ہے، اسی لیے اس جھیل کو اللہ والی جھیل کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت جھیل کے بارے میں بتا رہے ہیں رفیع اللہ آفریدی۔ ہنسی دلبر پری پہ کر ہے استور، بڑا دلکش تیرا منظر ہے استور۔ گلگت بلتستان کا انتہائی خوبصورت ترین ضلع استور، جو کہ سیاحوں کے لیے منفرد مقام حاصل ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں استور شہر سے 30 کلومیٹر دور، سطح سمندر سے 11,000 فٹ بلندی پہ۔ یہاں پہ اللہ والی جھیل ہے جو کہ اردم پرشنگ کے مقام پہ، جو کہ ہمیشہ سے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہاں پہ جو ہے محکمہ ٹورزم اور صوبائی حکومت کی طرف سے سیاحوں کو ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ وہاں ان مقامات کی تشہیر بہت ضروری ہے، اور یہاں کا جو خوبصورت ہے وہ دل کھول کے سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ جی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 40 لاکھ بچہ پروموٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہوئی، یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا۔ اگر اس کا آپ مقابلہ فورن بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کے امتحان جب ہوا تو اس پہ کتنی لوگوں کو لوگ کتنے دل برداشتہ تھے اور کتنی زیادہ ایک چیلنج کا سامنا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولا بنایا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، اس فارمولا کے تحت امتحان ہوئے، اس کے فارمولا کے ساتھ پروموشن ہوئی، امتحان نہیں ہوئے، اور اس کو سب مکاتب فکر نے 29 بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و عرض میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے سے فیڈرل منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمبرج کا رزلٹ آیا، اور اس میں بہت زیادہ ایک لوگوں کو تکلیف پہنچی، کیونکہ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈز جو ہیں وہ کم کر دی گئی تھی۔ تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹو لیا، میں نے کیمبرج سے کو اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے، اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ، اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے، اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو رزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی سکسیسفل کنکلوژن ہوئی، ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی، اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا، اور کہا کہ جو اسکولوں نے رزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی رزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی، اور ایک مشترکہ کامیابی تھی۔ اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا، اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز جو تھے ان کو ہم نے فیس کیا۔ اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے، اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ، حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے۔ اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار، کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے۔
اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں۔ دوسرا، یہ اب کووڈ کی یہ بیماری آئی اور یہ وبا پھیلی تو ہمیں ایک چیلنج امیجیٹلی یہ آیا کہ اگر اسکول بند ہیں تو ہم بچوں تک کس طرح پہنچیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیے کہ پاکستان نے بڑی جلدی ان حالات میں اپنا ایک لائحہ عمل تیار کیا اور اس پہ عمل درآمد کرایا، اور ہم نے 13 مارچ کو سکولز بند ہوئے اور ہم نے 7 اپریل کو جو ہمارا ٹیلی سکول تھا اس کا اجرا کر دیا، اور ٹیلی سکول کے ذریعے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی سکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے، جبکہ بڑا مشکل وقت ہے، سکول جو ہیں وہ بند ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجرا کیا، لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کے وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی، اور اب ہم پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی، اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بیماری جیسے ختم ہوتی ہے اسکولز اور کالجز کھل جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا، اور ریفارم ایجنڈے میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود میڈیا